अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने जैसे ही जेल से खुल के गुफ्तगू की है और फ्रंट फुट पे आके खेले हैं और लोगों के नाम लिए हैं और मज़ाहमती सियासत का आगाज़ किया है, तो अब चीज़ें और तरह से ट्रैवल करनी शुरू हो गई हैं। उसी वक्त जैसे ही इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू करने के बाद उसी रात जो मुख्तलिफ़ किस्म के टाउट सहाफ़ी हैं, इनको टाउट्स कहना बिल्कुल ठीक ही है, ये बिल्कुल ठीक लफ्ज़ है इनके लिए, वो अब डराने के, धमकाने के खौफ में फिर आ गए। और उससे पहले आज़ाद सैयद साहब जो हैं, उन्होंने ख़बर दी जियो न्यूज़ के ऊपर। उन्होंने ख़बर देते हुए कहा कि इमरान खान साहब अप्रैल या मई में रिहा हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। अब ये ख़बर मुख्तलिफ़ सहाफ़ी दे रहे हैं, जैसे कि आज़ाद सैयद साहब ने दी, और उसके बाद जो जियो न्यूज़ के ऊपर रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें भी आज़ाद सैयद साहब ने इसी खबर के ऊपर तजिया भी दिया और यही सवाल उस रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा भी रहा प्रोग्राम के दौरान। तो उनसे सवाल हुआ आज़ाद सैयद साहब से, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब मई या फिर अप्रैल या फिर मई में रिहा तो हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो हालात हैं वो मुख्तलिफ होंगे। अब यहाँ आके चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। आप यहाँ पर रुक जाएँ, एक आज़ाद सैयद साहब हो गए। इसके बाद कामरान जो शाहिद साहब हैं, जो कि प्रोग्राम करते हैं दुनिया न्यूज़ के ऊपर, वो सामने आते हैं। तो वो आके भी यही बात करते हैं और वो अपना ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब से कोई डील की बात नहीं होगी, इमरान खान साहब से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। वही पुराने बयानात, कोई ऐसी डील नहीं होगी, मतलब रियासती इदारों के ऊपर हमला किया है, रिकन्सलिंग इनके साथ नहीं होगी, इनके साथ बैठा नहीं होगा, चीज़ों को रिवर्स नहीं किया जाएगा, बल्कि जो अदारों के ऊपर हमले किए, जो लोग इसमें मुलविस हैं, उनको सज़ा दी जाएगी, सिवाय इसके कि इमरान खान साहब आएँ और वो अलल ऐलान जो हैं वो माफ़ी मांगे इसके ऊपर, और फिर चीज़ें शायद रिकन्सलिंग हों या चीज़ें आगे बढ़ सकें। इसके सिवा रास्ता नहीं है। तो अब आज़ाद सैयद साहब ने जो बात की और जो कामरान शाहिद साहब ने बात की, इसके दरमियान भी लिंक है। उसके बाद आ जाए मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब ने ये बात करते हुए, उन्होंने इस दोनों जो अपने सहाफ़ी हैं इनसे अलग बात की। उन्होंने कहा कि अब हवा का रुख बदल गया है और इमरान खान साहब का जो प्रोग्राम है वो दोबारा शुरू होने जा रहा है। इमरान खान साहब की जो वापसी है वो शुरू होने लगी है। अब जियो न्यूज़ के ऊपर रिपोर्ट कार्ड समेत आज़ाद सैयद साहब और जुनैद खान साहब ने जो प्रोग्राम किया, इतने लोगों ने यही बात एक ही रात में करनी शुरू कर दी और बहुत से सहाफ़ी अपने ज़राए के ज़रिए ये ख़बर देना शुरू हो गए कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो अब करीब आ गई है और इमरान खान साहब को शायद अब रिहा कर दिया जाए। आज एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनसे बात कर रहा था। दरअसल वो भी वीलॉगर हैं, तो वो वीलॉग कर रहे थे, तो वो इसी चीज़ के ऊपर कर रहे थे। तो वो थोड़े से एंटी इमरान हैं, प्रो नून लीग हैं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट कह लें आप उनसे। तो हम साथ ही खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये सारा आपने बात क्यों की है। मैं उन चीज़ों के ऊपर आता हूँ, आज़ाद सैयद, मज़हर अब्बास, कामरान शाहिद वाली बातों के ऊपर आता हूँ। आज़ाद सैयद साहब ने अगली जो बात की है उसके ऊपर भी आता हूँ, जो टाउट्स हैं उन्होंने खबर दी उसके भी आते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक जो अपना थड़ा है ना, तमहीद है जो, वो बांध दूँ ताकि उसके ऊपर बुनियाद रखी जा सके। अब मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा देखें कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फंस चुकी है इस वक्त, और इमरान खान साहब भी ज़ाहिर है फंसे हुए हैं, वो जेल में हैं, पार्टी उनकी तितर बितर है, मुश्किलात हैं, तो टफ़ टाइम है पीटीआई के लिए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी टफ़ टाइम है। और उसकी वजह ये है कि चीज़ें मुंतशिर हो गई हैं, जो सोचा जा रहा था वो हुआ नहीं है असल में, और वोट बहुत बड़ा पड़ गया है। और इमरान खान साहब सियासी कुव्वत तो हैं, बल्कि वो एक खबर दे रहे थे। उन्होंने कहा मेरी बात हुई है सीनियर जो लोग हैं, जो फैसला साज हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि देखें कि इमरान खान साहब फैसला साज तो पॉलिटिकल कुव्वत तो है ना, एक पावर तो है ना उनके पास, और 8 फरवरी के बाद उनको किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो एस्टेब्लिशमेंट तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगी ना, मतलब हमने उनसे बात नहीं करनी, या ऐसा कुछ नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट हर वक्त राब्ते में होती है, और फिर इमरान खान जैसी शख्सियत तो इनसे भी राब्ते में है। तो वो कहने लगे कि अब एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल फंस चुकी है। अब वो बता रहे हैं जो उनकी आला हुकाम से बात हुई कि एस्टेब्लिशमेंट भी फंस चुकी है, उनके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि इमरान खान साहब को कम बैक किया जाए, थोड़ा सा कम बैक किया जाए, कि रिहा उसको कम से कम किया जाए, और उसके बदले में उससे गुजारिश की जाए कि चीज़ों को चलने दें और वक्त को देखें, हालात को देखें। तो वो भी यही खबर दे रहे थे कि इमरान खान साहब की रिहाई होने जा रही है।
نجم سیٹھی صاحب جو ہیں، جو کہ چڑیا کے ذریعے اپنی خبر لاتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات ہیں اور جو سوچا جا رہا تھا وہ نہیں ہوا، جو پلان تھا وہ نہیں ہو سکا، اور عمران خان صاحب بہت بڑی قوت بن کے ابھرے ہیں. اب ان کے لیے مشکلات ہیں سوائے اس کے کہ ان سے بات کی جائے. اب یہ جتنی بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ کل سے شروع ہو گئی ہیں، اور جہاں عمران خان صاحب نے بات کی ڈالا جیل میں، وہ دم توڑ گئی ڈیل اور ڈھیل کی باتیں بھی، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میری جو بیگم ہیں ان کو کچھ ہوا تو اس کے بھی جو ذمہ دار ہیں وہ آرمی چیف ہوں گے، اور اگر مجھے کچھ ہوا تو آرمی چیف ہوں گے. میری کے خلاف، میری بیوی کے خلاف، میرے خلاف جو فیصلہ سنایا گیا تو شاخانہ کا، وہ بھی جنرل عاصم منیر صاحب کی ہی ایک کارستانی ہے، انہوں نے اپنے سر و رسوخ سے سنایا ہے. اب یہ سب چیزیں یکدم ایک ہی رات میں، ایک ہی دن میں آنے شروع ہو گئیں. اب اس کے بعد جو ٹاؤٹ تھے وہ میدان میں آنا شروع ہو گئے. اعجاز سید صاحب تو خیر ٹاؤٹ نہیں ہیں، وہ ایک بالکل جینوئن صحافی ہیں، لیکن کامران شاہد صاحب تو ٹاؤٹ ہیں. لیکن جو خبر دے رہے تھے اعجاز سید صاحب اور کامران شاہد صاحب. کامران شاہد صاحب تو دراصل ڈرا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ایسا ہوگا، پھر ویسا ہوگا. اعجاز سید صاحب بھی ویسی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں رہا تو عمران خان صاحب ہو جائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ مختلف ہوگی، جو منظرنامہ ہے وہ مختلف ہوگا. وہ بات یہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا انجام جو ہے وہ بھٹو والا ہوگا، اور عمران خان صاحب اپریل یا مئی میں رہا ہونے کے بعد اگر اپنی بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ختم نہیں کرتے، جو ایک محاذ رائی ہے وہ ختم نہیں کرتے، تو عمران خان صاحب کا جو انجام ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جیسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. وہ یہ بات کر رہے تھے. اب یہ ایک ڈرانے کی کوشش ہے، یہ ایک دھمکانے کی کوشش ہے. یہ جتنے لوگ ہیں پہلے کہہ رہے تھے کہ لوگ نکلیں گے نہیں، ڈر گئے ہیں، سہم گئے ہیں، ووٹر جو نکلے گا نہیں 8 فروری کو، ووٹ بینک نہیں ہوگا، ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا. اب جب لوگ نکل آئے ہیں ان کی توقعات کے خلاف، ان کے تجزیوں کے خلاف، لوگوں نے ووٹ ڈال دیا ہے، تو یہ اور طرف سائڈ پہ نکل گئے ہیں. پھر کہتے تھے کہ عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے، 2 سال تو کم از کم عمران خان رہا نہیں ہوں گے. عمران خان تب تک رہا نہیں ہوں گے جب تک یہ جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے یہ ناکام نہیں ہوگا، تب تک عمران خان صاحب کے لیے رہائی کے کوئی امکانات نہیں ہیں. اب جب امکانات بن گئے ہیں اور جب چیزیں اس طرف چل پڑی ہیں کہ مجبور ہو گیا ہے ہر کوئی کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے استحکام کا، عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے، سیاسی استحکام کو قائم کرنے کے، تو اس کے سوا راستہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ساتھ بٹھایا جائے اور ان سے بات کی جائے. اب یہ بات شروع کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب رہا تو ہو جائیں گے، لیکن ان کا انجام جو ہے اگر وہ خاموش نہ ہوئے تو بھٹو والا ہوگا. اب یہ پھر اگلی کوشش ہے ڈرانے اور دھمکانے کی. یہ اپنی ہی سوچ کے اوپر کاربند ہے، اور عوام اور عمران خان ان لوگوں کو ہر دفعہ غلط ثابت کرتے ہیں. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو اور آج کے دور میں فرق ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو ایک غلط طریقے سے سزا سنائی گئی اور بڑی بیوقوفانہ طریقے سے سزا سنائی گئی. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. وہ سول بندہ تھا، یعنی کہ ہم میں سے تھا، وہ ان لوگوں کا بندہ نہیں تھا، بلکہ ہمارا بندہ مارا گیا اور غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے اس کو پھانسی چڑھایا گیا، صرف اپنے ذاتی جو کہ انا ہے اس کو تسکین پہنچانے کے لیے. تو یہ ایک غلط بات تو ہے، اس کی مذمت ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے ایرا سے اور عمران خان صاحب کے ایرا میں فرق ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ عمران خان صاحب کی ایک تو پاپولرٹی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے زیادہ ہے، اس میں شک نہیں ہے. اب یہ بات اعجاز سید صاحب بھی کر رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے عمران خان صاحب 2 قدم آگے چل رہے ہیں. یہ ان سے 2 قدم آگے ہم کہیں تو زیادہ بہتر ہے. عمران خان صاحب کی پاپولرٹی ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا، حقائق نہیں تھے، لوگ آواز نہیں اٹھا رہے تھے، لوگ نکل نہیں رہے تھے. لیکن آج جو سوشل میڈیا کی طاقت ہے اس نے ہی تو لٹا کے اور لتاڑ کے رکھ دیا ہے سب کو. یہی وجہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، یہ ایسا کچھ ہونے نہیں دے گی. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے اور سچ ہے کہ
اسٹیبلشمنٹ کو اور جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں، اگر ان کو موقع ملا، اگر ان کا داؤ پیچ کوئی لگا ایسا، تو یہ عمران خان صاحب کو بھٹو جیسے انجام سے دوچار کرنے کے لیے بالکل کوشش ضرور کریں گے۔ اور جو بالخصوص جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کو راستے سے ہٹا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، یا ملک آگے بڑھ سکتا ہے، یا عوام آگے بڑھ سکتی ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ دور بالکل بدل چکا ہے، اب چیزیں اور طرف چل نکلی ہیں۔ اور آج کے اس ویلوگ کا آخری حصہ یہ ہے کہ اب جیسے ہی عمران خان صاحب نے بات کی ہے کھل کے ساری چیز کی ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ لوگ ڈرانے کے اوپر، آپ دھمکانے کے اوپر، آپ تیسری سٹیج کے اوپر یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آ گئے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ اپنے ٹویٹس جو ہیں، یا اپنے جو ویلاگنگ ہے، یا اپنی میڈیا کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں یہ بتا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں یا ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ خبر بھی دے رہے ہیں، تو یہ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ کھل کے مذمت کریں اس چیز کی، اور وہ پبلکلی مذمت اس کی کریں، اور جو ہے وہ معافی مانگیں۔ اب یہ تو ایک ترلا منتی پروگرام ہے نا، مطلب کہ آپ مہربانی فرمائیں، مذمت کر لیں۔ یہ کب سے عمران خان صاحب کے ترلے اور منتیں ہی کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ خدا کے لیے اس کے اوپر معافی مانگیں یا پھر اس کی مذمت کریں۔ یہ پہلے دن سے، ڈے ون سے اور آج تک یہی ان کا مطالبہ ہے، ٹوٹلی منت ترلا پروگرام۔ جب عمران خان صاحب کو پکڑا گیا 9 مئی کو، اور پکڑا گیا، اس کے بعد وہ عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی عدالت میں بلایا، اور وہاں جو کچھ ہوا وہ بھی، وہاں عمر عطا بندیال صاحب نے بھی یہی کہا کہ خان صاحب آپ جو ہے وہ 9 مئی کی مذمت کریں، یہ ٹھیک نہیں ہوا جو کچھ بھی ہوا ہے 9 مئی کو۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا تو اس میں قصور ہی کوئی نہیں ہے، مطلب کون نہیں کرنا چاہتا، ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے مذمت نہیں کی تھی۔ ویسے پتہ کی بات تو یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا تو اس میں کوئی نہیں، میں تو کسٹڈی میں تھا، میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ آپ جائیں اور کریں یہ سارا کچھ، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ویسے بھی میں کسٹڈی میں تھا۔ ویسے عمران خان نے ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دی تھی، ویسے چیزیں ساری تھی۔ اب وہاں بھی یہی منت ترلا پروگرام تھا کہ آپ اس کی مذمت کریں اور آپ اس کی معافی مانگیں، اور آج تک یہی، اگر آپ کامران شاہد کے ٹویٹ کو دیکھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر پبلکلی اس کو معافی مانگیں تو پھر ہو سکتا ہے۔ تو منت ترلا دراصل پروگرام ہے جو کہ عمران خان صاحب مان نہیں رہے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا وہ ڈی این اے نہیں ہے، دراصل وہ ہمیشہ سے اگریسو کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے، اگریسو شخصیت کے مالک ہیں، اگریسو انہوں نے زندگی گزاری ہے، اگریسو وہ فاسٹ بولر رہے ہیں، وہ ہر بال فاسٹ ماریں گے، اور ہر بال ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں باؤنسر ماروں، تو یہ مشکل نہیں ہے ان کے لیے بچنا۔ اور عمران خان صاحب کی ایک اور بہت بڑی کامیابی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو باہر بیرون ملک ٹیم بیٹھی ہے وہ پوری دنیا میں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو چکی ہے، اتنی حد تک ہو چکی ہے کہ ڈونلڈ بلوم کو، جس نے حکومت کرائی عمران خان صاحب کو، اس کو بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اور یہ جو موجودہ بھانمتی کا کنبا ہے، ٹین ڈبہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ مطلب جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں یہ تو سارے، یہ کیسے ملک کو آگے لے کے چلیں گے؟ یہ سیٹ اپ وہ چلنے والا نہیں ہے، یہ کمپنی نہیں چلے گی، جیسے سہیل وڑائے صاحب نے تب کہا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، باجوہ اور فیض حمید اور عمران خان۔ تو یہ کمپنی اب کی تو بالکل نہیں چلنے والی، اور یہ ابھی سے اس کے اثرات نون لیگ تو معلوم ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور وہ اس کے اوپر بات کرنی بھی شروع ہو گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو حکام ہیں ان کو واقعتاً سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ 9 مئی والے لوگ بھی رہا ہونے شروع ہو گئے ہیں، عید سے پہلے 20-22 لوگ رہا ہو جائیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ اب عوام کے سامنے، قانون کے سامنے، آئین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور عوام کی آواز کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ یہ ملک آگے سروائیو شاید نہ کر سکے۔ پھر وقت اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔